बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आप सब लोगों के फेवरेट मोहम्मद उसामा अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोग इन्हें देखते रहते हैं, सुनते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रिसेंट पेशन गोइयां मैं आपको बता दूं, इस्तीफों के मामले पे भी इन्होंने बात की थी। बड़े बड़े इस्तीफे आएंगे और जो रावलपिंडी कमिश्नर का इस्तीफा आया वो आपने देखा। इमरान खान साहब की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इन्होंने ही तारीख दी थी। अब वापसी के लिए भी इमरान खान साहब कब रिहा हो रहे हैं उस हवाले से भी आज बात करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यही वाहिद एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने एग्जैक्ट डेट देनी है कि इमरान खान साहब कब रिहा हो रहे हैं। बड़े बड़े खराब हो चुके हैं। जल्जले जब आता है ना उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, तो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, इलेक्शन तो हो गए हैं, तो जिस तरह इस्तीफे आ रहे हैं और बैलेट पेपर छापने वाला एक मामला भी चल रहा है। और इमरान खान का भी यही बयान आया है कि नवाज शरीफ को पूरे खानदान को जहां से शिकस्त हुई तो वहां भी बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। ये धांधली का सिलसिला आखिर कब रुकेगा? इलेक्शन हो गए हैं, नताइज पर अभी रोला डला हुआ है, हुकूमत किसकी बनेगी इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। सर, रीसेंट पेशन गोइयां जो आपकी दुरुस्त साबित हुई वो तो मैंने बता दी। एक मोस्ट रीसेंट जो आप इस्तीफों की बात कर रहे थे, इस्तीफे आना शुरू हो गए। जो खड़ाक हुआ बड़ा रावलपिंडी के कमिश्नर ने जो किया, उसके बाद तहकीकाती कमेटी बन गई है, इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर रहा है, रिटर्निंग अफसरान के बयानात लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस सब में से कुछ निकलेगा, कोई साफ शफाफ तहकीकात होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। इल्ज़ाम जिस पे लगता है वो कभी भी तहकीकात को ना हेड कर सकता है ना लीड कर सकता है। हमेशा दुनिया में उसको स्टेप डाउन होना होता है, उसके बाद बात होती है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज नहीं तो कभी भी अभी आपको लगेगा कि उसका भी इस्तीफा आएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा आप कह रहे हैं हो सकता है आज? हाँ जी, वो भी आएगा। और पॉसिबिलिटी बाकी और इससे बड़े जिसका नाम लिया उसके आने की भी है। तो ये सिलसिला तो आपको हर तरफ नज़र आएगा। ये सिस्टम को बाईपास कर लें, ये बैलेट छाप लें। अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट फाइनलाइज पेंडिंग है, कई सुना है। और किस वजह से पेंडिंग है, ये कैसे किस खेल में जा रहे हैं, ये चंद मुलाजमीन मुझे लगता है कि इसमें अलाकार बन गए हैं। और आपको पता है कि मादा, इसीलिए तो अल्लाह ताला के दीन इस्लाम में मादे को डिस्करेज किया गया था, इंसान को इनकरेज किया गया था कि इंसान बड़ा रहे, मादा छोटा रहे। लेकिन हमने मादा परस्ती में जब जाते हैं, इंसान छोटा हो जाता है, मादा बड़ा हो जाता है। और वो हम बतौर मुसलमान, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इस बात को ख़त्म करना था, उन्होंने इसी की ताकीद की। लेकिन आज हम टोटल जैसे कहते हैं अगेंस्ट द इस्लामिक रूल जिंदगियां गुजार रहे हैं। अब क्या होता है, अब इधर से देखें कि मादा बड़ा हो गया, इंसान छोटा हो गया। और इंसान इतना छोटा हो गया कि 100 इंसान, 1000 इंसान, लाख इंसान, करोड़ इंसान कोई वक़्त नहीं रखते। ठीक है, मादा वक़्त रखता है। आपने मुझे लगाया 1 अरब ऑफर कर दिया, मेरे लिए बेहतरीन, ज़बरदस्त, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप मेरे से जो धज्जियाँ उड़वानी उड़वा लें, बस मुझे ये जो है ना, ये वैसा ही लस्ट है। ये जैसे वो एक, याद है मुझे, हम कभी एक बार इस पे शुमाली इलाका जात में थे, तो रास्ते में जाते हुए पता नहीं अखरोट कच्चा था तो खा बैठे ना, पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं, जैसे चखते हैं तो पूरा गले में ना एक उसने वो कर दी, जैसे गले में ऐसे खुश्की सी आ गई। और अब पानी के पानी, एक पहाड़ पे चढ़ना, ऊपर से पानी के पानी, मतलब नीचे से कितनी मुश्किल से ऊपर पहुंचे तो पानी पहुंचता है। अब पानी पिए जाए, प्यास को कोई फर्क ना पड़े, पेट फटने पे आ गए, चलना भी था। ठीक है, लेकिन इससे अच्छी मिसाल और कोई नहीं है दुनिया परस्ती और इस मादा परस्ती की, कि आप खा खा कोठियां, बंगले, बंगलों के बाद दुबई, दुबई के बाद लंदन शुरू हो जाता है। मतलब आपका ये एक पाकिस्तानियों की एक, मतलब जैसे कहते हैं ना, पैसे की एक वे है। ठीक है, बड़ा खुश होता है, ये सबसे पहले DHA में या बैरिया में लेता है, ये खुश हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और मादा जमा करता है, फिर ये कहता है अब दुबई में भी लाओ। दुबई से जब मामला ऊपर होता है तो ये कहता है अब लंदन में भी हो। समझ रहे? तो फायदा भाई तुमने चाटना है उसको। सेहत वही है, जिंदगी वही है, मामला वही, अपने जिंदगी को खराब कर लेते हो, लानते इतनी ले लेते हो जिंदगी में इन पैसों को जमा करते करते।
صلہ رحمی کے رشتے رہ جاتے ہیں، حقوق العباد رہ جاتے ہیں، حقوق اللہ رہ جاتے ہیں، سارے حقوق رہ جاتے ہیں. بس تم ایک مشین کی طرح پیسہ جمع کرتے ہو، مال جمع کرتے ہو. رائٹ دی اینڈ کوئی اپنا شیشہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے آخری وقت میں. مطلب اس دنیا داری کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہی سارا. اچھا پھر مزے کی بات، سزا ان لوگوں کو یہ ملتی ہے کہ یہ جس مادے کو اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ عزت تو مادے کی ہوتی ہے، اور جیسی پاور گئی مادہ گیا، ختم کہانی. ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا. تو عزت انسان کی وہ عزت جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اس کے اچھے اوصاف کی وجہ سے، کسی اس کے جیسے کہتے ہیں نا کسی صفت کی وجہ سے ملتی ہے، وہ اٹرنل ہوتی ہے، وہ اس سے چھنتی نہیں ہے. کم از کم اس کے پاس مال رہے نہ رہے. اور ہم بطور اسٹرالوجر آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ٹائم کہ ہم پھر دیکھتے ہیں، یہ تو یوں یوں ہونا ہی ہونا ہے، آج آپ کا کل آپ کا نہیں. اسی گردش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو آزماتا ہوں اس گردش سے. تو اس لیے یہ جو اتنی تمہید باندھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ چند کان اور سن رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے. یہ ٹکرا گیا مادہ اس ٹائم، انسانیت اور مادہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں. یہ اس ٹائم جو آپ کو جنگ نظر آ رہی، مجھے ویسے نہیں نظر آ رہی. مادہ ٹکرا گیا انسانوں سے. انسان کو آج احساس اب جاگے گا کہ ہم نے واقعی مادے کو بہت زیادہ بڑھا دیا. کیونکہ یہ ووٹ بھی تو نہیں ڈالتے تھے اس کو جو پراڈو پہ نہ آئے. یہ غریب کی عزت ہی نہیں کرتا. عام آدمی کی عزت نہیں کرتا. مطلب پراڈو پہ آگے کوئی جھوٹ بھی بول دے، V8 پہ آگے جھوٹ بھی بول رہا ہو، چودھری بنا کاٹن شاٹن لگی ہو، بڑا بہترین مہنگے جوتے، حالانکہ تم نے کھانے ہیں وہ، لیکن یہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، آگے لیٹے چلے جا رہے ہوتے، مادے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں اور صاف کو نہیں کر رہے. تو یہ جو بنیاد جہاں سے غلط ہوئی ہے نا، اس میں آج یہ جو پس رہے ہیں نا، جو رو رہے ہیں، یہ خود بھی ذمہ دار ہیں. دیکھیں تقویٰ کیا کہتا ہے؟ تقویٰ کہتا ہے کہ بھائی صرف اور صرف تقویٰ کا پیمانہ بھی یہ ہے کہ آپ خود بھی اختیار کریں اور عزت بھی اسی کی کریں جو تقویٰ اختیار کرے. بس اس کے علاوہ کسی کی عزت نہیں. اب ہوا یہ ہے کہ یہ مادہ جو ٹکرایا ہے، اب یہ سلسلہ بڑھے گا ان میں، کیونکہ ہم دوسری بات جو یورینس کی کر رہے تھے 8th ہاؤس کی، کہ جی وہ 8th ہاؤس میں اس طرح کے وہ مسائل آتے ہیں، عوام ریبلس ہوتی ہے، ٹرانسفارم ہوتی ہے، بلکہ فنانشل چینجز بھی آئیں گے. پھر آپ کہیں گے آپ کے پاس وہ نہیں ہے، یہ لکھ لیں، فنانشل چینجز آئیں گے، IMF کے علاوہ راستے ہم نکالیں گے. ہمارے بینکنگ پالیسیز میں بڑی تبدیلیاں آپ دیکھیں گے، ہمارے اسٹیٹ بینک کی پالیسی، نئے نوٹ، کوئی اور اس طرح کی باتیں بھی آئیں گی. ساتھ ہی ساتھ عوام بھی صحت کے مسائل میں اس ٹائم سب سے زیادہ جو بزنس چل رہا ہے، یہ گولیاں شولیاں، اور یہ جو آج کل وہ درد کے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، یہ گھٹنوں پہ لگا لیں ادھر. اوورال عوامی رجحان جو ہے ہیلتھ کی طرف جائے گا، سروسز کی طرف جائے گا، اور عوام گیج کرے گی آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر کسی کو اس کی کیپیبلٹی سے. پرانی باتیں نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے. یہ تو راول پنڈی کمشنر نے جو بیانات دیے، اس کے بعد جو ایک بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا ایک ایشو ہاٹ ہوا ہے، ایک پرنٹنگ پریس سے پکڑی گئی رائے ثاقب کھرل ہیں ایک صحافی، انہوں نے چھاپہ مار کے یہ برآمد کیے. الیکشنز کے بعد ابھی ووٹ چھاپے جا رہے تھے، وہ نواز شریف کا حلقہ مانسہرہ والا اسپیشلی، اس میں بھی. اور اس پر عمران خان صاحب کی بھی بیان آیا جیل سے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جن حلقوں میں نواز شریف کو شکست ہوئی، اس کے خاندان کو شکست ہوئی، وہاں چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے. پرزور مطالبہ انہوں نے کیا کہ فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کیے. آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں اب ملنا تو ہے ہی، لیکن اس طریقے سے نہیں. ٹیکس ٹائم. یہ جو 2 مہینے ہیں یہ انریسٹ کے ہم دیکھیں گے ابھی، اور یہ آہستہ آہستہ ان کے حلقے ان کے واپس ہوتے جائیں گے، لڑ جھگڑ کے زبردستی، زور زبردستی. ٹیکس ٹائم. اور یہ جو بیلٹ پیپر، اسی ریزلٹس کو بھی اتنا فائنلائز نہیں کیا جا رہا، کیونکہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ اگر دینے ہیں تو پیچھے پرچی بھی تو چاہیے. پرچی پہ ٹھپا لگا کے پہلے پرچیاں برابر کریں گے، پھر کہیں گے آجو گنتی کرا لو، دوبارہ گنتی کرا لیں، دوبارہ کرا لو. لیکن یہ جس کھیل میں چلے گئے ہیں نا، اس کھیل میں اب ہو بس گئی ہے، اب یہ چلنا نہیں ہے. یہ بھی اپنی ڈھٹائی پہ ہیں، مادہ پھینک پیسہ پھینک رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لاڈلا رو پڑے گی، ہم نے کی تھی نا ویڈیو، لاڈلا رو پڑے گا. لاڈلے کو اب انہوں نے ادھر لا کے پھنسایا کہ بھئی یہ تیری ایک سیٹ ہے، یہ بھی تیری نہیں ہے،
اب تو چپ کر کے آنکھیں بند کر کے ہماری ہر بات سن لے، ورنہ یہ سیٹ بھی گئی اور تیرا کیریئر یہی تھا، یہی انجام تھا کہ تو ہائی اکثریت تو وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہا تھا، تو اپنی سیٹ بھی نہیں لے سکا. اس کو پھنسا دیا نواز شریف ہاں صاحب کو، وہ پھنس گیا، گھیرا ڈالا. ہاں لاڈلا پھنس گیا. اب کہانی کوئی تھی، اور اس سب کا جو اصل پلیئر ہے وہ زرداری ہے. یہ کسی کو بھی نہیں پتا چل رہا. میں ڈھونڈتا رہا یہ تیسری قوت کون ہے. پورے حلقوں میں سے لے کے سمجھ ہی نہیں آتی تھی جب ہم یہ ساری صورتحال کو آبزرو کرتے تھے کہ کوئی تیسری بھی ہے. ہم کہتے تھے تیسری کچھ ہے. وہ لگتا تھا کہ ود ان دا اسٹیبلشمنٹ، ود ان دا یہ نون لیگ، ود ان دا سسٹم، ود ان دا کہیں کوئی ایسی ریفٹ ہے جی، دو گروہ ہیں. نہیں، وہ یہ چور پکڑا گیا ہے بھائی. سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے اس ساری گیم کا وہ یہ بندہ ہے. اور ایک زرداری سب پہ بھاری، جس نے بھی کہا تھا اس کی معرفت کو سلام، اس کی دور اندیشی کو سلام. اس بندے نے بالکل صحیح بھانپ کے کہا تھا ان سب کا کوئی کام نہیں ہے. پوری آپ کی مشینری، پوری آپ کی جو نون لیگ اور پی ٹی آئی، سب کے سب اس وقت جس کھیل میں کھیلے جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، وہ رچایا زرداری کا گیا. اور وہ زرداری نے اس طریقے سے نچایا ہے، میں کہتا ہوں کہ کمال کر دی ہے. مطلب رجیم چینج تو بائیڈن نے کروایا، مثال ہے. سائفر تو ادھر سے آیا، ٹھیک ہے، کیا باجوہ صاحب نے. باجوہ صاحب نے ساروں کو بلایا، جیسے اب فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. اب مولوی آدمی یہ قسم تو نہیں اٹھوا سکتے، لیکن اب یہی باتیں تھی نا عمران خان کی، وہ انہوں نے تائید کر دی. ایسے یہ سندھ ہاؤس کیوں استعمال ہو رہا تھا؟ یہ آپ کا کیا، آپ مانیٹر کیوں بن گئے؟ پیسے آپ کی طرف سے کیوں چل رہے تھے؟ معاملہ ادھر سے، خط ادھر سے. باجوہ صاحب لگتا تھا کہ یہ نون لیگ ان کا گٹھ جوڑ ہے، لگتا تھا یہ ان کا ہے. یہ تو کہانی کہیں اور سے آپریٹ ہو رہی تھی. یہ سارے تو مورے تھے. یہ پی ڈی ایم مورا تھی. اچھا پی ڈی ایم بنا کے خود پی ڈی ایم سے باہر. جب پوچھا جاتا تو کہتے ہیں ہم تو پی ڈی ایم کا پارٹ نہیں ہے. اچھا جب حکومت، ہم تو حکومت کا پارٹ نہیں ہے. اب پوچھو، اب بھی آئینی عہدے ہیں ہمارے پاس، تو ہم تو حکومت کا پارٹ نہیں. سندھ پورا کلین کر دیا پی ٹی آئی سے. ایسے ہی ٹھیک ہے جی، کتنی اپوزیشن بنا لی تھی. بالکل ایسے ہی پی ٹی آئی ایک مضبوط اپوزیشن بنی، پلس جو ایم کیو ایم کبھی ہوا کرتی. اس کے بعد پی ٹی آئی نے ہر حلقے میں 30-30 40-40 ہزار ووٹ لیا. بالکل. زرداری نے جب دیکھا کہ یہ سندھ اگلے الیکشن میں میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس نے کہا بسم اللہ کرو، ابھی ٹائم ہے، لٹا لو عمران خان کو ورنہ گیا کام سے. ٹھیک ہے. وہ دن تھا جب اس بندہ کھڑا ہوا. اس نے بائیڈن دوست تھا، فون کیا ہوگا اس کو. یہی کڑی بنتی ہے. ادھر سے اس نے جیسے بھی ہے لولا لنگڑا سائفر لکھوایا، ادھر سے بھجوایا ان کو ٹیون اپ کرنے کے لیے کہ تیرے پاس بھی بھائی کوئی دلیل تو چاہیے کچھ کرنے کی. یہ لے آ گیا. بالکل. پھر سندھ ہاؤس استعمال ہوتا ہے، پھر سندھ ہاؤس سارا کچھ شروع کرتا ہے. اور بھائی جان میں وزیر اعظم بن جوں، زرداری مینوں بنا رہے. وہ خوش ہو کے چلا گیا ہوگا بھائی جان، وہ کٹے کو اس کو بھی کہا چل بھائی. 16 مہینے کا سارا ملبہ نون لیگ کے ساتھ، پی ٹی آئی سڑکوں پہ، ٹھیک ہے، جماعت کئی وہ ہو گئی. اس کے بعد اس ٹائم 2018 کا سارا سٹیٹس سامنے رکھ لیں. ساری جماعتوں میں جس نے ترقی کی ہے وہ جماعت لیں. اس ٹائم سارے آئینی عہدے لینے. کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر بن نہیں سکتی. پچھلی بنی تھی، یہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. سندھ پورا، بلوچستان میں بھی حکومت میں حصہ، پلس صدر، پلس گورنر، پلس آئینی عہدے، چیئرمین سینٹ، اسپیکر. کیوں؟ وہ بھی کیوں؟ وہ آئینی عہدے نہ وہ بھی اس لیے کہ بیٹا تمہیں تھوڑی دنوں کے لیے لالی پاپ دے رہا ہے، تم حکومت میں بیٹھو گے، پھر کچرا ہوگا، ہم پھر دوسرے اس کے ساتھ کر لیں گے، لیکن ہم وہیں رہیں گے. تم لوگ آتے جاتے رہو گے، ہم سیف کھیلیں گے. ایسے ہی ہے بات، سمجھ آئی؟ اور پی ٹی آئی کو ایک دن مجبور کر دیں گے. زرداری کی اصل نظر پی ٹی آئی سے اتحاد پہ. بالکل ایسے. جس دن یہ ہو گیا اس دن اس کے لیے اگلے 10 سال کے لیے سندھ سیف ہوتا ہے. کیونکہ سندھ کی عوام جو نکلی تھی، اینٹی پی پی نکلی تھی نا پی ٹی آئی کی. بالکل. جیسے ہی پی پی اور پی ٹی آئی ایک ہوتے ہیں، وہ اینٹی ختم، وہ ووٹ بینک ختم. یہ چاہتا ہے بندہ. یہ اس کے لیے اس نے پورا ملک داؤ پہ لگایا. میں تو کہتا ہوں سلام، ویسے تو کیا لانتے ہی ہوں کہ جتنے بھی آپ کے
یہ سیاستدان بنے پھرتے. فضل الرحمان صاحب کی یہ حالت کیوں؟ اس میں بھی عقل آئی بھی میں پی ڈی ایم کا وہ کر کے میرا بھی صفایا, میری صحت پہ تو پچھلی دفعہ بھی ہارا, اس دفعہ بھی ہار گیا, میری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو لارے لگائے باتیں, تو یہ تو عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا, یہ پرنٹنگ شرنٹنگ یہ جو سارے معاملات ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن یہ واپس ہوگا, یہ آہستہ آہستہ واپس ہوگا. سیٹیں واپس ہوں گی آپ کی سیٹیں, ہاں, کبھی 2 آ گئی, کبھی 5 آ گئی, کبھی 10 آ گئی, اس طرح سے کرتے کرتے تھوڑا سا لنگر آن ہوگا. ایک دم یہ پورا زور لگا کے حکومت بنائیں گے یہ شہباز شریف کو کر کے, اور جیسے ہی بائیڈن ادھر سے اترا ٹرمپ آ گیا, یہاں بھی حساب کتاب کمزور ہونے لگیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ہے ان کی پلانٹ پوزیشن کیا کہہ رہی ہے, پلانٹ پوزیشن کہہ رہی ہے کہ اپریل تک ہم عقل مند ہو جائیں گے. اچھا, اپریل تک ہماری قوم جو کچھ یہ سارا کچھ ایسا سبق دے گی, ایسا سبق لے گی. ابھی ہم سیانے ہوں گے, کچھ بہتری کی طرف ہوگا تو انڈیا اٹیک کر دے گا. انڈیا کا اٹیک جو ہے یہ مودی جو یہ لوگ آئی ڈونٹ نو کہ اللہ کرے ہماری ایجنسیز جو ہیں اچھے سے اس کو نظر پہ رکھیں, کیونکہ مودی جو 1000 کی مثال اگلے دن کسی نے کلپ بھی بھیجا ہوا تھا, خیر میں تو کافی عرصے سے پریڈکشن کر رہا تھا, اس نے اسمبلی میں اپنی کھڑی ہو کے کہا ہے کہ میں 1000 کی جو سال کی جو تاریخ ہے نا اس کو سیدھا کروں گا. اچھا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ گلگت بلتستان اور آزاد, چائنا کو کاؤنٹر بھی تو کرنا ہے, اور امریکی آشی بات پیچھے کھڑی ہوگی, اسرائیل آشی بات بھی پیچھے کھڑی ہوگی, کیونکہ گلگت بلتستان سے اگر شاہراہ قراقرم اور یہ ساری اس کو روک لیا جائے تو یہ سی پیک تو سارا پھر بالکل کیا ہو گیا. اسامہ صاحب, میرا آخری اور سب سے امپورٹنٹ کوشچن, پی ٹی آئی نے وحدت المسلمین کے ساتھ نہیں, سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کر لیے, بڑا اعلان انہوں نے کیا. عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا, پی ٹی آئی نے اس پہ لبیک کا, کور کمیٹی میں بھی یہی فیصلہ ہوا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ آپ آنے والے دنوں میں یہ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوگا, کیا پریڈکشن ہے آپ؟ دیکھیں, انہوں نے جو اتحاد کیا, مطلب مثال کے طور پہ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس لیول پہ, وہ اس لیول پہ ہے کہ ضم ہوں گے, ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, اور جو مخصوص نشستیں تھیں اس کے لیے بھی اپلائی کر دیا انہوں نے. اچھا, سارے اس میں ضم ہوں گے اور پی ٹی آئی کو نہیں ہوں گے. ہاں, ابھی وقتی, کیونکہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں ہوئے, تو وہ ضروری تھا پی ٹی آئی کے لیے کسی کے ساتھ اتحاد کرنا اپنے کینڈیڈیٹس کو. صرف نشان چھینا تو اس وقت تو کہتے تھے پارٹی رہے گی, پارٹی ابھی بھی برقرار ہے, لیکن جب تک انٹرا بھی پارٹی کی, لیکن جب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو جاتے, ان کو نشان واپس نہیں ملتا, یہ پی ٹی آئی کسی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنا سکتی ہے, ادروائز نہیں. اور نہیں, پھر یہ جوائن کریں گے پی ٹی آئی کے بندے جو آزاد ہیں, وہ کس کو جوائن یہ فی الحال یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے, لیکن جب تک بعد میں پی ٹی آئی جب انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ کرا لے گی تو دوبارہ یہ واپس آ جائیں گی. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ویسے نہیں مل سکتی تھیں, کیونکہ ان کا جو آزاد امیدوار تھے, ان کا سٹیٹس یہی تھا کہ وہ آزاد ہی ہیں. دیکھیں, جو کچھ بھی ہے نا اپریل تک سیدھا ہونا ہے. ابھی تک اتنا کچھ سموتھ کچھ بھی نہیں رہنا. اس میں آپ لوگ بڑی یہ دیکھیں گے, اونچ نیچ آئے گی, بڑے معاملات خراب ہوں گے, ڈفرینٹ پرابلمز آئیں گی. اور جو یہ سنی اتحاد کونسل سے ہے وہ حامد رضا صاحب بھی, جی صاحب, وہ اچھے پرسنالٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ڈیرنگ پرسن ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہے, اچھی چوائس ہے. راجہ وہ جو تھے علامہ ناصر عباس, انہوں نے بھی اکٹھے بیٹھ کے ان سے بھی ملاقات ہوئی, اکٹھے پریس کانفرنس کی, ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ خوش ہیں, وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے. ہاں, وہ بھی ساتھ ہی ہیں. تو وہ یہ, لیکن حامد رضا صاحب اچھی پرسنالٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا یہ موو ہے. لیکن ابھی تک کوئی خیر کی بات نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تو آپ کی خبریں ہیں, آپ کی دنیا. ہماری دنیا کہہ رہی ہے کہ ابھی 2 مہینے چیخنا چلانا رونا. آپ کی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ری الیکشن ہو رہا ہے؟ نہیں, ابھی نہیں ہو رہا. اچھا, ابھی نہیں ہو رہا. ڈیمانڈز آ رہی ہیں نا, ابھی تو چیخیں شوخیں, یہ وہ استعفے, وہ گیا. ابھی تو آپ نے ایسے منظر دیکھنے ہیں کہ آپ کے ٹی وی اینکرز بیٹھے ہی ہوں گے کہ بولو اب
اب بولو ایسے کریں گے بولو وہ کہیں گے کیا بول رہے ہیں مطلب یہ ہونا ہے. جیسے کہ اب اس الیکشن پہ جو نون لیگ کے ہم نوا تھے وہ بھی بےچارے سٹ پٹا گئے کہ یار ایسے تو ہم بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پیٹ بندہ جب ڈیفینڈ نہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی بھی عجیب و غریب صورتحال ہر طرف, ہر محکمے میں, ہر جگہ عوامی رویے میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے. اور وہ تبدیلی مارک نہیں کی جا سکتی, وہ بتائی نہیں جا سکتی, اس کو صرف رخ بتایا جا سکتا ہے, اس کی ڈینسٹی نہیں بتائی جا سکتی کہ کہاں جا کے بریک لگے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ یہ موجود ہے اس وقت جو اس کھیل کھیلا جا رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس ٹائم کوئی محب وطن, کوئی بھی پارٹی اس وقت محب وطن اس طریقے سے اگر ہے بھی تو وہ اس کو بھانپ نہیں پا رہی. یہ تو پاکستان توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ ہے میں ڈرامے لگے ہیں, وہ اس کو غدار کہہ رہا, وہ اس کو کہہ رہا, وہ ان کو کہہ رہا, وہ ان کو کہہ رہا, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. پاکستان سے کسی کو ہمدردی نہیں ہے. پاکستان کی عوام فرسٹریٹ ہو رہی ہے, ہر صوبہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے, ہر گھر میں فرسٹریشن ہے. یہ فرسٹریشن پھر ان کچھ چند ہزار ملازمین سے سنبھالی نہیں جانی. یہ جو بڑے اپنے آپ کو یہ گاڑیاں اور جھنڈے اور فلیگ اور یہ سارا سسٹم اور اس سسٹم کے جو ثمرات لیتے پھر رہے ہیں, یہ پھر ان سے قابو نہیں آنا. پھر یہ بھی تو چلتی چلاتی دکان مل جاتی تھی اور یہ سارے مزے کرتے تھے. جیسے وہ اڈے پہ لگی گاڑی آئی, ڈرائیور نے بڑے سیٹمنٹ کیا, آگے بیٹھ گئے, چلو جی بتیاں شتیاں جل رہی ہیں, نکل گئے. اب یہ کچھ نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے. اب عوام نے نہ قابو آنا ہے, نہ سمجھنا ہے, نہ سمجھانا ہے. یہ بس اس دن تک کا, جیسے کہتے ہیں نا ان کو, مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا کوئی گیم پلان ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے. دیکھو ان کو نہیں پتہ چل رہا. ہم جب پلانیٹری انڈیکیشنز دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھوڑا بہت, کوئی اپنی سمجھ بھی, کوئی تکے شکے بھی, جو بھی, تو مجھے تو بڑا خطرہ لگ رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ, اب آپ چلیں یہ بتائیں پھر میں نے کیسے کہا تھا استعفے آئیں گے. چلیں کون سی الیکشن سے پہلے ایسی ریزن تھی؟ آپ نے پلانیٹری پوزیشن دیکھ کے کہا تھا نا. وہی بات ہے نا کہ بھائی ہم تو یہ الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے آگے تو استعفے آئیں گے, آگے ایسے کنفرنٹریشن ہے. ہاں جی کنفرنٹریشن ہے, احتجاج کے طریقے سکھا رہے. بالکل. اب سب کچھ احتجاج ہو رہا ہے کتنی جگہوں پہ ملک میں. بالکل ایسے ہو رہا ہے. آج بھی وہ جماعت جو 9 مئی کی ڈنگی ہوئی تھی وہ بھی احتجاج کرنے کو دوبارہ سے تھی تیار, حالانکہ ان کے تو پیو بھی نہ کرتا. ایسے ہی ہے. ایسی انہوں نے آخر اپنے آپ کو اس جگہ پہ, اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کرنا ہے جہاں پھر ان کے سر سے پانی اوپر چلا جانا. یہ منتیں کریں گے پھر یہ کبھی مولانا طارق جمیل کو لا کے بیان دلوا رہے ہوں گے, اسلامی بیان. اچھا ہاں یہ بھی نقشہ سن لیں, چلیں اچھا ہوگا. مولانا طارق جمیل کو ٹی وی پہ لایا جائے گا, اس سے دین کے حکم سنوائے جائیں گے. پھر کوئی اور ایسی پرسنالٹیز اگر جو ہوں گی ان کو یوز کیا جائے گا. عمران خان کی منت ترلا ہوگی, تیری مہربانی, خدا کا واسطہ ہے 2 منٹ کا بیان دے. یہ پابندیاں لگائی ہیں نا ابھی اس کی سکرین پہ, پھر ہو سکتا ہے وہ پیسے لے کے بولے. ٹھیک ہے تو وہ بھی استاد, آگے سے بات سمجھ لیں. آگے پھر اس کی آواز چاہیے, وہ صرف اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بغیر پھر کام نہیں چلنا. پھر اس کی مطلب لوگ ایسے ہی ہوں گے کہ سن ہی نہیں رہے ہوں گے, اس کی آواز کے بغیر انہوں نے قابو نہیں آنا. مرکری یہ چیز ہے, مرکری کمیونیکیشن کا مانا جاتا ہے 5 نمبر 5 یہ جو 5 کرتے رہتے ہیں نا لوگ اس کو اور سینس میں لیتے ہیں. ہماری نمبرولوجی میں 5 مرکری کا نمبر ہے, 5 گھل مل جانے والا کمیونیکیشن کا. اس لیے اس بندے کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ تھی کہ یہ لوگ سچے بھی تھے یا جھوٹے تھے اللہ بہتر جانے, لیکن کمیونیکیشن میں وہ بندہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گیا. آگے وقت ہی کمیونیکیشن ڈیسائیڈ کرے گی. تو عمران خان کی آواز قابو کرنے کے لیے ان لوگوں کو, اس کراؤڈ کو, اس دنیا کو بہت ضروری ہوگی. یہی ہے آگے آنے والا. مطلب وہ آپ نے بلکہ وہ کلپ ڈھونڈ کے اب رکھوا لینا اپنے ان سے, حل صرف عمران خان اپریل میں. وہ اور یہ جو آپ رہائی کی بات کرتے ہم باتوں میں بھول گئے. رہائی کی ڈیٹ میں نے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں لینی, ساری باتیں اس میں نہیں پوچھنی نا آپ سے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے انالیسس سنے, ان کے ویوز سنے. سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے اینڈ پہ کیا کہ عمران خان صاحب
کی آواز اور عمران خان صاحب بہت ضروری ہیں آنے والے وقت میں، اور وہ آنے والا وقت بھی بہت قریب ہے۔ مجھے اور اسامہ علی صاحب کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔